बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 3 ही कर रहे हैं और उसका एपिसोड 2 आज शुरू करेंगे। आयत वही 4 और 5 है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। तो हम इस आयत को आगे लेके चलते हैं कि आज कुर्रे अर्ज़ पर सिवाय कुरान के कोई आसमानी किताब भी अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। तो क्या जो असली शक्ल में नहीं है उस पर हम ईमान ले आएँ? क्या ऐसा हो सकता है? इस आयत के ज़िमन में कि वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक 2/4 उनके मुतालिक ये ईमान ज़रूरी है कि ये कुछ इन अंबिया पर नाजिल किया गया था, उस ज़माने में खुदा की तरफ से था। ये बात सही है। ये अलग बात है कि अब वो अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। लेकिन अब क़यामत तक के लिए खुदा की तरफ से दीन का ज़ाब्ता हयात यही कुरान है। इस पर ईमान लाने से इंसान मोमिन या मुस्लिम होता है। इसी के मुताबिक अमल करने से निजात और सआदत की राहें मिलती हैं। सारी दुनिया के इंसानों को इस पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। ये जो कहा जाता है कि अहले किताब खुदा पर ईमान के मोतरफ़ हैं, नबी पर ईमान रखते हैं, नबी की किताब पर ईमान रखते हैं, इनसे फिर क्यों ईमान का तकाज़ा और मुतालबा किया जाता है? बात यह है कि फ़ाइन आमनु बेमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ 2/137। अगर ये इस तरह से खुदा को और रसूल को और रिसालत को माने जिस तरह से तुम मानते हो, फिर समझो कि ये राह रास्त पर हैं। बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद 47/2, यानी जो वही मोहम्मद पर नाजिल हुई है, खुदा की किताब कुरान करीम पर ईमान लाना ज़रूरी है, जो वही की सूरत में नाजिल हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यही ज़ाब्ता हिदायत है। खुदा का सही तसव्वुर सामने ना हो तो फिर खुदा पर ईमान का दावा बातिल है। और खुदा का सही तसव्वुर सिर्फ किताब इलाही कुरान मजीद ही में मौजूद है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक के बाद अब अगली शर्त यह है कि व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आखिरत की 2/4 आखिरत की इस्तिलाह का वो तसव्वुर जो कुरान हकीम ने मुतय्यन किया है, उस तसव्वुर के ज़रिए से दीन समझ में आ सकता है। आखिर लफ्ज़ की मुअन्निस लफ्ज़ आखिरत है, यानी किसी सिलसिले की ऐसी कड़ी जिसके बाद फिर कोई और कड़ी उन जैसी ना आए, जिसे हम हयात बिल आखिरत कहते हैं, यानी उस ज़िंदगी के तबीयाती तरीक़ से हटकर कोई और तरीक़ जिसमें तबई कवानीन कार फरमा ना हो। हयात बिल आखिरत के तसव्वुर को समझने के लिए कुरान इस ज़िंदगी से मुतालिक क्या कहता है। हयात तो ज़िंदगी का ये सिलसिला दराज जो ज़िंदगी के अव्वली जरसुमे लाइफ सेल से मुख्तलिफ़ इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ पेकर बदलता हुआ चला आ रहा है। ये रिफ़ाइन बुलंद और लतीफ़ होता चला जाएगा। इंसान की मंजिल में पहुंचकर इसमें लुहियाती तवानाई आई है, लेकिन मौत इस ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं करती। ज़िंदगी का जो तबीयाती तरीक़ था, जो कड़ी दर कड़ी एक ज़ंजीर सिलसिला दराज की तरह चला आ रहा था, अब इस ज़ंजीर और सिलसिला दराज में नई कड़ियाँ दाखिल हो जाएंगी मौत के बाद, जिसे कुरान खल्क़ जदीद से ताबीर करता है। तबीयाती तरीक़ तख्लीक़ के बजाय खल्क़ जदीद। वक़ालू आइज़ा कुन्ना इज़ामम व वरफ़ातन आ इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा 17/49। मरने के बाद नई ज़िंदगी में उठाए जाएंगे, लेकिन हम अपने शऊर की मौजूदा सतह पर उस ज़िंदगी की कैफियत को नहीं समझ सकते, लेकिन उस पर हमारा ईमान है। अब तो इस युमिनूना बिल गैब पर भी मुहक्किकीन की तहकीक सामने आ रही है। साइंसदान कहते हैं कि सर्वाइवल आफ्टर डेथ, इमॉर्टेलिटी, बका बादज़ मौत, यानी वो हयात के इम्कान को रद्द नहीं कर रहे। वो लोग फिर इससे बढ़कर इमॉर्टलिटी गैर फ़ानियत तक पहुंच रहे हैं, जिसे कुरान हयात जावेद कहता है। अभी तक हमने जो कुछ बयान किया है, क्या ये एक एकेडमिक नज़री है? क्या हयात आखिरत का हमारी इस तबी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ है, या इसका कोई अमली मफ़हूम भी है?
قرآن کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جس کا تعلق ہماری زندگی کے عملی مفہوم سے نہ ہو۔ قرآن کوئی چیز ایسی نہیں دیتا جس کا تعلق ہماری زندگی کے عملی مفہوم سے نہ ہو۔ قرآن تو ہمارے نظام تمدن کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ حیات آخرت پر ایمان ہی دراصل خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان ہے۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے، یہ تو حق ہے کہ ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب ظالم کے ظلم کا، ستمگر کے ستم کی جب گرفت و مواخذے کا مشاہدہ یہ ہے کہ جب ظالم کے ظلم کا، ستمگر کے ستم کی جب گرفت و مواخذے کا نتیجہ نکلے تو وہ ایسا انتظام کر لیتا ہے اور اپنے آزادی و اختیار کے حق کو کچھ اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ہم اسے دندناتا ہوا اور موجے مارتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ وہ بچ نکلتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے اور دنیا میں بچ بھی نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نتیجہ نہ نکلے، نتیجہ ضرور نکلتا ہے، تبھی تو اسے انتظام کرنے اور آزادی و اختیار کو استعمال کرنے کی حاجت پیش آتی ہے۔ ایسا وہی کرتا ہے جس کا نظریہ زندگی صرف یہی طبع زندگی ہو، لیکن قرآن کی روح سے حیات آخرت دین کی بنیاد ہے کہ زندگی اس موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ آخرت میں تمہاری زندگی اپنے تمام تر اساسات کے ساتھ داخل ہوگی۔ یتعارفون بینہم 10/45، وہاں ہم اور آپ سب موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ تمام ذرائع حتیٰ کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیانتیں ساری کی ساری مشہود ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ اس کے جو بھی نتائج ہوں گے ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو آخرت پر ایمان ہے تو یہ ہے اس کا عملی نتیجہ جسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہاں اگر کسی وجہ سے مواخذہ نہیں ہو سکا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ بعد کی زندگی میں مواخذے سے بچ جائیں گے ہم؟ سنفرغ لکم 55/31، کیا عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے، میں اب ادھر سے فارغ ہو کر تمہارے پیچھے آیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور کہا یہ ہے کہ جاؤ تو تم اقطار السماوات والارض 55/33، آسمان و زمین سے کہیں آگے نکل جانا سکتے ہو تو نکل جاؤ، نکلو تو صحیح۔ یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارے پروانہ راہداری کی ضرورت ہوگی اور وہ تو ہم نے تمہیں دیا ہوا نہیں ہے۔ اب نکل کر بتاؤ تو صحیح، کیا کائنات کی سرحد سے کہیں باہر نکل کر جاؤ گے؟ یہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا تم ہماری گرفت سے بچ جاؤ گے؟ وہاں سے آگے تو تم جا نہیں سکتے اور اس طرح سے تم بچ نہیں سکتے۔ حیات بالآخرت پر ایمان کا نتیجہ زندگی کے ہر شعبے میں سکون بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ اگر یہ ایمان ہو جائے کہ سوال اس زندگی کا یا اس زندگی کا نہیں ہے، زندگی جوئے رواں است اور رواں خواہد بود، یہ تو مسلسل چلنے والی بات ہے، میرے ہر عمل کا دل میں گزرنے والے خیالات تک کا مواخذہ ہوگا، پھر دیکھیں زندگی کیا سے کیا بنتی ہے۔ آخرت کے مفہوم کی وسعت میں اس کے معنی مستقبل کے بھی ہیں، یعنی فیوچر کے بھی ہیں۔ ہر سانس کے بعد آنے والے سانس آخرت اور مستقبل ہے۔ عمر رواں کا آنے والا دن، اگلی نسل یا جنریشن، انسانیت کا ہر اگلا دور، ہر آنے والا نیا نظام آخرت اور مستقبل ہے۔ قرآن کریم عاجلات 17/18 لفظ کے مقابلے میں الآخرہ 17/19 لفظ لایا ہے۔ یہ جو پیش پا افتادہ مفاد قریبی مفاد ہوتے ہیں، اس کو قرآن نے دنیا کہا ہے۔ دنیا کے معنی ہی قریبی پیش پا افتادہ ہیں اور العاجلات کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے 17/18۔ قوموں کا عروج و زوال اسی بات پر منحصر ہے کہ کیا یہ لوگ صرف عاجلہ پر نگاہ رکھتے ہیں یا ان کے پاس کوئی طویل المدت پالیسی بھی ہے، یعنی صرف 4 دن عیش کرنا ہے یا انسانیت کے مستقبل کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اسی لیے جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون 2/4۔ اسے تو سب سے زیادہ مستقبل کی فکر کرنے والی قوم ہونا چاہیے تھا۔ آخرت مستقبل بینی کا نام ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں، جس میں ایک شکل یہ ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ پیش پا افتادہ مفاد عاجلہ پر نگاہ رکھتے ہیں اور مستقبل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسے سیکولر نظام کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں۔ اسے مادہ پرستوں کا نظریہ زندگی کہہ لیجئے۔ دوسرا نظریہ مذہب پرستوں کا ہے، مذہبی تصور حیات، تھیوکریٹک کانسیپٹ آف لائف۔ قرآن کی روح سے یہ تصور باطل ہے، جس کے تحت خدا کے مقرب بندوں کی نشانیاں احتجاج، فقر، بھوک، ننگ کو کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے عاقبت سنورتی ہے۔ قرآن جس دین کو لے کر آیا وہ دین یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو عاجلہ مفادات ہیں یہ سارے کے سارے حاصل ہونے چاہیے۔
اور اس کے ساتھ مستقبل بھی سنورتا چلا جائے۔ اس کے برعکس جو بھی تصور ہوگا اس کی قرآن مذمت کرتا ہے۔ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 2/200، جن کا یہ تصور ہے کہ سب کچھ یہی مل جائے، مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ فَتُؤْمِنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 2/85۔ یہاں ویسے تو سیاق کی عبارت تو کچھ اور ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس ضابطۂ قانون کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے حصے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہے کہ جو حصہ اس دنیا سے متعلق ہے اس سے انکار کرتے ہو، جس کے لیے قرآن کریم خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کی ذلت و خواری بھی خدا کا عذاب ہے۔ اس نے تو قارون سے بھی یہ کہا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا 28/77۔ اس دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو فراموش مت کرو۔ اسی کو تو سنویت ڈوئلزم کہتے ہیں کہ اس دنیا کے حصے سے متعلق انکار کیا جائے اور آخرت کے متعلق ایمان رکھا جائے، یعنی یہاں کچھ وصول نہ کیا جائے اور صرف آخرت پر ایمان رکھا جائے۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ یہ جو کہنے والے ہیں کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم 2/85۔ اس طرح کا تصور رکھنے والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و خواری اس قصے میں آتی ہے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب پرست طبقہ صرف آخرت سنوارنے کی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ اس کا نام تقرب رکھ لیں، وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ 2/85۔ قیامت کے دن یہ بدترین شدید ترین عذاب کی طرف گھسیٹے جائیں گے جس کا عاجلہ نہیں سنورتا، اس کا مستقبل کیا سنورے گا؟ جس کسان کے بیج میں سے کونپل نہیں پھوٹے گی وہ فصل کیا کاٹے گا؟ وہ فصل تو اسی کی کونپل کے ہی ارتقائی نشو و نما کا آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی 17/72۔ یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوگا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی 20/124۔ جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتا ہے اس دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کی روزی یہاں پر تنگ ہو جاتی ہے قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایک وہ تصور ہے جو نہایت حسین، جتنا حسین خود ہمارا دین ہے۔ ومنہم من یقول ربنا 2/201۔ اور ان میں ایسے بھی ہے جو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارے نشو و نما دینے والے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ 2/201۔ ہماری یہ دنیا بھی حسین ہو جائے اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ یہ ہے قرآن کا تصور بمقابلہ تمام تصورات سے آگے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا 2/202۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائیوں کے اس طرح سے بدلے ان کو ملیں گے، یہ دنیا بھی حسین ہوگی، آخرت بھی حسین ہوگی۔ 3/147 اور 148۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا ثواب یعنی بدلہ یا اس کا عملی نتیجہ اس دنیا میں بھی ان کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ما ذرا انزل ربکم 16/30۔ یہ جو ایمان لائے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے خدا نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا 16/30۔ اس جامع ترین لفظ کے اندر اس کی کوشائشوں سے لے کر اختیارات کی وسعتوں تک سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ 16/30۔ جو لوگ حسن کارانہ انداز سے اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے اس دنیا کے اندر ان کی زندگی حسین ہو جائے گی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ 16/30۔ آخرت کا گھر بھی اس کا خیر کا ہی ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 2/4۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف پیش پا افتادہ مفاد کے اوپر ہی نگاہ نہیں رکھتے، مستقبل کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اس کتاب کی رہنمائی اور ہدایت متقی لوگوں کے لیے جنہیں ایمان ہوتا ہے کہ اور ایمان اور یقین ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ علم و تحقیق کے بعد جب کوئی شے پایا ثبوت تک پہنچ جائے، یعنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب پر بھی ایمان سوچ سمجھ کر لاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نہیں لاتے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ نبی کی کیفیت یہ ہے کہ یقین پیدا کرنے کے لیے اس فطرتی زندگی، اس کارگاہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی وہ غور و فکر کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔